नाज़रीन, ईरान और रशिया की जंगी तैयारों की जो डील है उस हवाले से ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स ये सामने आ रही हैं कि एक स्ट्रेटजी में एक बड़ी तब्दीली ये आई है कि अब ये जंगी तैयारे लोकली प्रोड्यूस किए जाएंगे ईरान के अंदर। और दूसरी तरफ जो फाइनेंशियल सिस्टम ब्रिक्स लाने जा रही है उसके हवाले से बहुत बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि ब्रिक्स बाकायदा तौर पर एक नोट जारी करने जा रही है, यानी डॉलर के मुकाबले में अब ये ह्यूज स्टेप, एक प्रैक्टिकल स्टेप जो है वो ब्रिक्स की जानिब से आने जा रहा है कि बाकायदा नोट जारी किया जाएगा और उसके हवाले से फिर एक मरकजी बैंक भी होगा। ये भी आपको बताएंगे। फ्रांस नाज़रीन $200 मिलियन की मिलिट्री एड का ऐलान कर दिया है लेबनीज आर्मी के लिए। वो लेबनीज आर्मी जो इस वक्त इजराइल के खिलाफ लड़ रही है, इजराइल के खिलाफ बाकायदा तौर पर लेबनीज आर्मी इस वक्त लड़ रही है, और तो उसको $200 मिलियन देने का फ्रांस की जानिब से अनाउंसमेंट कर दी गई है। बेलारूस और ईरान के दरमियान अहम तरीन मिलिट्री और इकोनॉमिक मुआहदा तय पाया है। एक बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हुई है, तो इस हवाले से क्या चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमले इस वक्त जारी हैं और एक एक शहर में एक एक हमले में 10-10, 20-20 जो बिल्डिंग्स हैं वो तबाह की जा रही हैं, और जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। एक जो हिजबुल्लाह का ड्रोन है उसको गिराने के लिए $1 लाख इजराइल को खर्च करने पड़ रहे हैं, और रोजाना की बुनियाद पर कोई 50 से 100 ड्रोन्स, हम मिसाइल और रॉकेट्स की बात नहीं कर रहे, सिर्फ ड्रोन्स 50 से 100 की तादाद में इस वक्त फायर किए जा रहे हैं, और एक को गिराने की जो कीमत है वो $1 लाख है। तो ये ताज़ा तरीन जो तफसीलात आ रही हैं आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, जो जंगी तैयारों का मामला है वो अपने जो हतमी जो मामला है उस तक पहुंच रहा है। कई सालों से ईरान इन फाइटर जेट्स को हासिल करना चाह रहा है रशिया से, और अब चूंकि कंप्रीहेंसिव पार्टनरशिप डील भी होने जा रही है, ब्रिक्स का मेंबर ऑफिशियली ईरान जो है वो बन चुका है, तो अब ये जंगी तैयारे मिलने जा रहे हैं। लेकिन स्ट्रेटजी के अंदर, पॉलिसी के अंदर थोड़ी सी तब्दीली आई है। अब रशिया डायरेक्टली ये जंगी तैयारे ईरान को हवाले नहीं करेगा, बल्कि रशिया हेल्प करेगा ईरान को ये जंगी तैयारे बनाने के हवाले से। जरा ये खबर देखिए। ईरान टू प्रोड्यूस रशियन फाइटर जेट्स लोकली, Su-30 and Su-35 in the pipeline. Iran is set to begin domestic production of Russia's Su-30 and 35 fighter jets. Tehran has reportedly secured a license and is preparing to establish an assembly plant. The plan includes producing between 48 and 72 Su-35 for its Air Force. ये 48 से लेकर 72 तादाद बताई जा रही है जो Su-35 फाइटर जेट्स है वो बनाए जाएंगे, और जो Su-30 फाइटर जेट्स हैं उनकी तादाद अभी तक अनक्लियर है। This signals deepening military cooperation between Russia and Iran, potentially altering regional security dynamics. एक तो ये इस बात का सबूत है कि रशिया और ईरान के जो कॉपरेशन है, जो ताल्लुकात है वो किस लेवल के ऊपर जा चुके हैं, और दूसरा जो रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स हैं, जो रीजनल पावर शिफ्ट है उसके अंदर ये बहुत बड़ा किरदार अदा करेगा। इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर किसी के पास भी वो तैयारी नहीं है जो इजराइल के पास हैं, तो इजराइल को कन्फ्रंट करने के लिए ईरान वो पार बहरहाल इन फाइटर जेट्स के साथ जो वो हासिल कर लेगा। जो ईरान के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं देयर इज अ चेंज इन द स्ट्रेटजी। हिज रिस्पांस सजेस्टेड दैट ईरान पोजेस द कैपेबिलिटी टू मैन्युफैक्चर दीज हाई परफॉर्मेंस फाइटर्स डोमेस्टिकली। उन्होंने कहा है कि ये एक स्ट्रेटजी के अंदर चेंज आया। देखें, अब बुनियादी बात नाज़रीन ये है कि ये वाली जो टैक्टिक है ना, ये पॉलिसी ये पहले भी इस्तेमाल हो रही है। रशिया, चाइना और ईरान इस वक्त जो इनका आपस में कॉपरेशन है वो दो तरह से, एक तो या तो प्रोडक्ट जो भी ये बना रहे हैं उसको डायरेक्टली शेयर कर दिया जाता है, या फिर टेक्नोलॉजी शेयर की जाती है और अगले कंट्री को हेल्प किया जाता है उसको प्रोड्यूस करने में। मिसाल के तौर पे ईरान ने जो प्लांट है वो लगाया है रशिया के अंदर, और रशिया के साथ वो टेक्नोलॉजी शेयर की जा रही है ड्रोन बनाने के लिए। इसी तरह बहुत सारे ऐसे मिसाइल, ऐसे बाकी जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं वो रशिया टेक्नोलॉजी ईरान के साथ शेयर कर रहा है। चाइना बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है वो शेयर कर रहा है ईरान को बनाने के लिए, बहुत सारे इक्विपमेंट, और इसी तरह ईरान के पास जो टेक्नोलॉजी है खासतौर पर ड्रोन्स के हवाले से वो चाइना के साथ शेयर कर रहा है। तो बेसिकली ये सिर्फ एक, आप इसको कह सकते हैं कि पॉलिसी मैटर है, काम वही होना है लेकिन जरा मुख्तलिफ अंदाज के अंदर। देखें, इसमें आलमी फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे अभी वो लॉन्ग रेंज मिसाइल देने जा रहे थे यूक्रेन को,
تو پیوٹن نے کہا کہ اگر یہ لانگ رینج میزائل دیے گئے تو ہم اس کو ایسے دیکھیں گے کہ ہمارا اور نیٹو کا براہ راست اس کو ہم جنگ کے طور پر لیں گے, براہ راست کانفلکٹ کے طور پر لیں گے. اگر لانگ رینج میزائل یوکرین کو دیے گئے تو یوکرین کو پھر انہوں نے لانگ رینج میزائل نہیں دیے, یعنی بالکل ہم جنگ کے دھانے کے اوپر آ گئے تھے. اور پیوٹن نے بالکل کلیئر کر دیا تھا کہ اگر یہ کام ہوا تو ہم اس کا مطلب براہ راست نیٹو کو کنفرنٹ کر رہے ہیں, تو نیٹو نے, امریکہ نے وہ نہیں دیے. تو عالمی سطح کے اوپر بھی پھر اعتراض اٹھتا ہے. اب جیسے نارتھ کوریا کی فوجیں گئی ہیں رشیا میں, تو ساؤتھ کوریا کہہ رہا ہے کہ ہم اسلحہ یوکرین کو بھیجیں گے. تو بہت سارے پھر فیکٹرز اور انوالو ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ لوکلی پروڈیوس کرتے ہیں تو پھر ایک اس کا الگ مطلب ہوتا ہے. تو دیکھیں, اگر ایران خود یہ بنا سکتا ہوتا تو وہ بنا لیتا. بنانا رشیا نے ہی ہے, ہیلپ اس نے ہی کرنی ہے, ٹیکنالوجی اس نے ہی وہاں پر ٹرانسفر کرنی ہے. وہ اکیلا ایران نہیں بنا رہا, نہ ایران بنا سکتا ہے. سمجھ لیں کہ رشیا نے بس ان کو مینوفیکچر وہاں پر کر کے دینا ہے, وہ براہ راست پروڈکٹ کو وہاں پر جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا چینج ہے اور کنفرمیشن بھی ہے کہ یہ کام جو ہے وہ اس طرح سے ہونے جا رہا ہے. اچھا, اب ناظرین آگے چلیں تو جو دوسری بہت میسو لیول کی خبر ہے وہ فائنینشل سسٹم کے حوالے سے. ایک تو ناظرین جو برکس کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد جو دنیا میں تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ آفیشل ہو چکا ہے. مثال کے طور پہ پہلے امریکہ سے یہ سوال پوچھا جاتا تھا کہ کیا رشیا, چائنا, ایران, نارتھ کوریا کیا یہ امریکی آرڈر کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ جو CIA چیف اور جو برطانیہ کے چیف ہیں انٹیلیجنس کے, ان کی پچھلے دنوں جو پہلی میڈیا اپیرنس ہوئی تھی تو اس میں بھی ان سے یہی سوال ہوا, تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ کام کر رہے ہیں. اب وہ سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, اب یہ آفیشل ہو چکا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کا آرڈر نہیں مانتے, ہم آپ کا ڈالر نہیں مانتے, ہم آپ کے اس گلوبل سسٹم کو جو ہے وہ گرانے جا رہے ہیں اور ایک ملٹی پولر ورلڈ ہم بنانے جا رہے ہیں. تو یہ بڑی تبدیلی برکس کے بعد یہ ہے کہ اب وہ سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, اب یہ آفیشل ہو چکا ہے کہ انہوں نے ایک طرح سے اناؤنس کر دیا کہ ہم اس سسٹم کے تحت اب ہم نہیں چلیں گے. تو ایک تو بات, اب فائنینشل سسٹم تو لانا ہے, لیکن لانا کیسے ہے, یہ کوئی معمولی بات تو نہیں. جیسے پیوٹن نے کہا کہ یہ آرڈر کو بدلنا کوئی ایزی کام تو نہیں ہے. تو کیسے بدلے گا, ڈالر کے مقابلے میں آپ کرنسی کس طرح سے لے کر آئیں گے, تو اس کا ایک مزید سمجھ لیں کہ خاکہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ باقاعدہ طور پر ایک بینک نوٹ جاری ہونے جا رہا ہے. ایک تو برکس نے اپنا بینک بنایا ہے اور اس کے تحت کچھ ملکوں کو قرضہ جاری ہو بھی چکا ہے, کچھ ملکوں کو قرضہ دیا جا چکا ہے برکس کے اس نیو ڈیولپمنٹ بینک کے تحت. اور ایک بات ذہن میں رکھیں, سعودی عرب کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے اس نئے بینک کے اندر. تو وہ جو بینک ہے وہ مرکزی بینک ہوگا جو ایکسچینج ریٹ کو جو ہے وہ سارا طے کرے گا, اور مطلب ہر ملک کی کرنسی کا کیا ایکسچینج ریٹ ہوگا وہ طے کرے گا, وہ مرکزی بینک ہوگا. اور پھر ایک نوٹ جاری کیا جائے گا اور اس کے تحت پھر آپ انٹرنیشنل ٹریڈ کر سکیں گے, بالکل اسی طرح جس طرح ڈالر کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی عالمی مارکیٹ میں جا کر آپ تیل بھی خرید سکتے ہیں, باقی کوئی بھی پروڈکٹس جو ہے وہ خرید سکتے ہیں, اور وہ نوٹ جو ہے نا مطلب ضمانت ہوگی اس بات کی کہ اس کے تحت مطلب آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں. دیکھیں ضمانت بھی تو چاہیے نا, اب کوئی کرنسی کا کاغذ لے کر آ جائے اور کہے کہ ہمیں اس کے تحت تیل دے دو, تو اس کے پیچھے ضمانت بھی تو ہونی چاہیے نا کہ یہ آگے سسٹم چل بھی سکتا ہے. مطلب سعودی عرب اب ایسے ہی تو تیل نہیں دے دے گا, اگر ڈالر کے مطابق اگر تیل دیا جا رہا ہے تو ڈالر کی ایک ضمانت بھی تو ہے نا, تو اس کی ضمانت وہ مرکزی بینک دے گا اور سارے جو کنٹریز ہیں وہ اس کے اوپر اتفاق کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے کہ مطلب اس کے بعد تو پھر اینڈ ہوا نا ڈالر کا. اگر باقاعدہ طور پر یہ نوٹ جاری کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد تو پھر ڈالر ختم ہو گیا, ڈالر کی ہیجمنی گئی اور امریکہ کی ہیجمنی کا اختتام ہوا. برکس از ریپورٹڈلی پلاننگ ٹو لانچ اے بینک نوٹ دیٹ ول ریپلیس ڈالر. ٹھیک ہے, یہ اس کے اوپر چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ بہت بڑا سٹیپ ہے, ابھی آفیشلی جو اس کے حوالے سے اناؤنس ہوتا ہے مزید چیزیں سامنے آتی ہیں. تو یہ وہ سٹیپ ہے کہ جو پریکٹیکلی اینڈ کر دے گا ڈالر کو. اور دیکھیں ابھی سعودی عرب کا جو معاہدہ تھا ڈالر میں تیل بیچنے کا وہ ختم ہو چکا ہے 1.5 ماہ پہلے, اور سعودی عرب نے اس کو ابھی تک رینیو نہیں کیا ہے. تو وہ بھی تو کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں نا کہ چائنا ان سے ڈالر میں آئل نہیں خریدے گا تو وہ نئی کرنسی کے تحت خریدے گا نا. تو ابھی تک سعودی عرب نے اس کو آگے رینیو نہیں کیا جو ڈالر کا معاہدہ تھا. اور ایک اور بات ذہن میں رکھیں, ابھی تک سعودی عرب ممبر نہیں بنا ہے برکس کا, تو اگر سعودی عرب بن جاتا ہے تو پھر ایک اور برکس کے پاس طاقت آ جائے گی. جو دنیا کا سارے کا آلموسٹ سارا آئل ہے وہ برکس کے پاس چلا جائے گا. وینزویلا
دنیا کا نمبر 1 آئل ان کے پاس، نمبر 2 سعودی عرب دیکھ لیں، اس کے بعد پھر ایران، خود رشیا کے پاس آئل اور گیس، تو وہ سارے جو انرجی ذخائر ہیں ان کے اوپر تو وہ برکس کے پاس چلے جائیں گے۔ ابھی جو ناظرین لسٹ جاری ہوئی ہے کہ جو ایک تو ہے نا کہ فل ممبر جن کو بنایا گیا، جن میں ایران شامل ہے، مصر شامل ہے، لیکن کچھ ابھی تک پارٹنر کنٹریز کے طور پر ان کو شامل کیا گیا، فل ممبر نہیں بنایا گیا لیکن پارٹنر کنٹریز، اس میں الجیریا، بیلاروس، بولیویا، کیوبا، انڈونیشیا، قزاقستان، ملیشیا، نائجیریا، تھائی لینڈ، ٹرکی، یوگنڈا، ازبکستان اور ویتنام۔ ترکی بھی اس وقت ابھی تک جو ہے وہ پارٹنر کنٹریز کے اندر شامل ہوا ہے، اور پھر اس سے اگلا پروسیس جو ہے وہ ہوگا فل ممبرشپ کے حوالے سے۔ تو اس سے آپ ایک بات کا یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ برکس اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کس حد تک سیریس ہے، کہ یہ نہیں کہ جو ملک آ رہا ہے وہ اس کو اپنا حصہ بنا رہی ہے، مطلب ایک پروسیس کے ذریعے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرتے ہوئے اس کے بعد، حالانکہ برکس کو یہ پچھلے کئی سالوں سے اپلیکیشنز آ رہی تھی، بہت سارے ملک چاہ رہے تھے اس میں جو ہے نا وہ شامل ہونا، لیکن جو 5 اس کے فاؤنڈنگ ممبر سے وہ کسی کو شامل نہیں کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے ہم اپنا جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کو مضبوط کریں گے، آپسی جو اختلافات ہیں اور باقی جو معاملات ہیں اس کو حل کریں گے، پھر اس کو ایکسپینڈ کریں گے۔ تو برکس اپنے گولز کو اچیو کرنے میں کس حد تک سیریس ہے، یہ تو ایک پہلے ہمیں یہ پکچر نظر آئی کہ انہوں نے ایکسپینشن نہیں کی، اب یہ کب سے برکس بنی ہوئی ہے لیکن جو 5 کنٹریز ہیں وہی اس کے اندر رہے، تو اب بھی وہ ایکسپینشن اس طرح سے نہیں کر رہے ہیں کہ جو بھی اپلائی کر رہا ہے اس کو شامل کرتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ ایک پروسیس کے ذریعے اور ٹائم۔ یونائٹڈ نیشن کے جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ بھی رشیا میں پہنچے اور برکس کا جو اجلاس ہے اس میں جا کر انہوں نے شرکت کی۔ ذرا ان کی سٹیٹمنٹ دیکھیے، We must strengthen and modernize the peace mechanism and we need an immediate ceasefire in Gaza and unconditional release of prisoners۔ برکس کا جو ٹاپ ایشو رہا ہے وہ غزہ رہا ہے اور اس کے بعد لیبنان رہا ہے، بہت کھل کر جو سٹیٹمنٹس وہاں سے آ رہی ہیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب ناظرین ذرا آگے دیکھیے، ایران اور بیلاروس کے جو صدر ہیں ان کی اہم ترین ملاقات ہوئی ہے۔ ناظرین ایران اس لمحے کا دہائیوں سے انتظار کر رہا تھا کہ کوئی ایسا الٹرنیٹو پلیٹ فارم کریٹ کیا جا سکے یا کریٹ ہو کہ ان کے پاس موقع ہو اسرائیل اور امریکہ کو کنفرنٹ کرنے کا۔ تو جو برکس کی صورت میں ان کے پاس ایک موقع آیا ہے تو وہ سب سے زیادہ گین کر رہے ہیں، اپنی عسکری اور معاشی طاقت کو وہ بڑھا رہے ہیں اسرائیل کو کنفرنٹ کرنے کے لیے، کہ ان کے پر سینکشنز تھیں، وہ ٹریڈ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اب چونکہ برکس کے کنٹریز ہیں تو ان کے ساتھ وہ ٹریڈ کر سکتے ہیں اور جو ہتھیار ہے وہ بھی ایک دوسرے کو لے دے سکتے ہیں۔ تو ذرا بیلاروس کے پریزیڈنٹ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس کی 4 سٹیٹمنٹ ذرا دیکھیے۔ اب یہ بیلاروس کے پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں I am keenly following on the strengthening relations with Iran at all levels۔ ہم ایران کے ساتھ تعلقات کو بڑھانے جا رہے ہیں at all levels، اور جب at all levels کہا جاتا ہے تو وہ اکنامک بھی ہوتے ہیں، وہ ملٹری لیول کے اوپر بھی ہوتے ہیں، وہ کلچرل لیول پر بھی ہوتے ہیں، وہ ٹیکنالوجی شیئرنگ بھی ہوتی ہے، وہ میڈیکل کے، مطلب ہر ایک لیول کے اوپر۔ اب یہ والی ذرا لائن سنیے گا، The Belarusian markets is waiting for Iranian producers, traders and goods۔ بیلاروس کی جو مارکیٹس ہیں وہ اس وقت انتظار کر رہی ہیں ایران کے بزنس مینز کا، ان کے پروڈیوسرز کا، اور ان کی جو کموڈیٹیز ہیں، ان کی جو گوڈز ہیں، اس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ مطلب بہت ہی بڑی سٹیٹمنٹ اور بہت ہی معنی خیز سٹیٹمنٹ کہ ہمارے سمجھو تعلقات اس لیول کے اوپر ہیں کہ بس آپ آئیں، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور ہم آل لیولز کے اوپر آپ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بڑھانے جا رہے ہیں۔ تو ایران کے لیے نئی مارکیٹس کھل رہی ہیں اور نئے ملکوں کے ساتھ تعلقات بن رہے ہیں۔ تو کہاں گئی امریکہ کی سینکشنز؟ تیل ایران کا سیل ہو رہا ہے، اب نئی مارکیٹس تک ان کی جو پروڈکٹس ہیں ان کو رسائی ملے گی، اسلحہ وہ لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں۔ تو امریکہ کی سینکشنز تو گئیں جو ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا، اب اس کے بعد یہی رہ گیا کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کر دیں۔ اس کے بعد تو پھر یہی رہ گیا نا، جو اتنا بڑا انہوں نے ویپن دہائیوں تک استعمال کیا وہ تو ایران نے ضائع کر دیا۔ اس نے اپنی ملٹری کو بھی گرو کیا اور اپنی جو اکانومی ہے اس کو بھی کسی طریقے سے بس چلائے رکھا ہے۔ بہت مطلب اتنے اچھے حالات نہیں تھے ایران میں، لیکن بہرحال انہوں نے اپنا چلایا، سروائیو کیا ہے، جہاں پورا ویسٹ ان کے خلاف کھڑا تھا اور دنیا میں کوئی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایسے حالات میں ایران نے سروائیو کیا ہے اور اب باقی ممالک ایران کو آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو منڈیاں ہیں وہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ The world today no longer follows Washington and the independent states have succeeded in dealing with other countries through regional and international organizations۔ اب دنیا فالو نہیں کرتی ہے واشنگٹن کو، اور اب جو انڈیپینڈنٹ سٹیٹس ہیں وہ کامیاب ہوئی ہیں کہ وہ اس ہیجمونک جو سٹرکچر تھا اس سے آگے نکلیں اور اپنی مرضی کے جو فیصلے کر سکے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس ول ناٹ سکسیڈ ان کنفرنٹنگ انڈیپینڈنٹ کنٹریز بائی امپوزنگ سینکشنز آن دیم۔ اب امریکہ کامیاب نہ ہو سکے گا
جو آزاد ملک ہیں ان کو دبانے میں، اپنی بات منوانے میں، ان کو ہراس کرنے میں، ان کو سینکشنز لگانے میں۔ تو یہ ایک اہم ترین ملاقات کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور یہی میسج کنوے ہو رہا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ جو ملاقات ہو رہی ہے وہ یہی بیسک چیزیں ہیں جو ڈسکس ہو رہی ہیں کہ امریکہ کو کیسے کنفرنٹ کرنا ہے، اور ایران کنوے کر رہا ہے کہ اس ریجن کے اندر اسرائیل کو کیسے کنفرنٹ کرنا ہے، اور اگر ان کے اوپر حملہ ہوا تو وہ رسپونڈ کریں گے، اور یہ آخری چانس ہے دنیا کے پاس کہ وہ مداخلت کرے اور سیز فائر کروائے۔ اچھا، اب ناظرین فرانس میں بھی ایک بڑا ایونٹ ہوا ہے۔ فرانس میں انٹرنیشنل کانفرنس منعقد ہوئی ہے لیبنان اور غزہ کے تنازع کے اوپر، جو جنگ وہاں پر چل رہی ہے۔ تو ایک عجیب و غریب خبر وہاں سے سامنے آ رہی ہے۔ فرانس نے $200 ملین لیبنیز آرمی کو دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹوٹل انہوں نے $800 ملین دینے کا اعلان کیا لیبنان کو، اور $600 ملین یعنی باقی ایڈ کی مد میں ہیں، تو لیکن $200 ملین ملٹری ایڈ ہے۔ یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ 2006 میں دیکھیں جو جنگ ہوئی تھی وہ حزب اللہ اور اسرائیل کی جنگ تھی، لیکن یہ تو پورے لیبنان کی جنگ ہے، کیونکہ بمباری پورے لیبنان کے اوپر ہو رہی ہے، اور لیبنیز آرمی جنگ لڑ رہی ہے، ان کے ابھی سولجرز بھی شہید ہوئے ہیں، اور وہ براہ راست اسرائیل کو کنفرنٹ کر رہے ہیں، تو ان کو $200 ملین دیے جا رہے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا اب مغرب کے پاس جواز ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ یعنی اگر فرانس کی بات اسرائیل نہیں سن رہا، اور فرانس کہہ رہا ہے اسلحہ امبارگو بھی لگانا چاہیے اسرائیل کے اوپر، سیز فائر ہونا چاہیے، وہ ساری باتیں کر رہا ہے، اور اس کی باتیں نہیں مانی جا رہی، تو کیا اب ان کے پاس سپیس ختم ہو رہی ہے کہ اسرائیل کو پھر سپورٹ نہیں کیا جا سکتا، اور وہ مطلب اسرائیل جس کے خلاف لڑ رہا ہے اس کو اسلحہ دینے جا رہے ہیں؟ ویسے تو میکرون کہہ رہے ہیں کہ اسلحہ اسرائیل کو نہیں ملنا چاہیے، اور فرانس سے اسلحہ اسرائیل کو جا بھی نہیں رہا، لیکن وہ لیبنان کو دینے جا رہے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یورپ کا نیا لیڈر جو ہے وہ فرانس ہے، فرانس فیصلے کر رہا ہے یورپ کے، اور یورپ کی اکلوتی جو نیوکلیر پاور ہے وہ بھی فرانس ہے۔ تو یہ ایک بہرحال بڑا سٹیپ ہے جو دیکھنے میں آیا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر مزید کیا ڈیولپمنٹس آتی ہیں، لیکن آپ اوورآل یورپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیے سپیس بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہے اسرائیل کو سپورٹ کرنے کی، کیونکہ امیج کے جس طرح سے ان کا تباہ ہو رہا ہے، اکانومی تباہ ہو رہی ہے، اندر مظاہرے ہو رہے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کے اسی بے وقوفیوں اور اسی رویے نے، اسی ایروگنس نے برکس کو اتنا بڑا پلیٹ فارم بنا دیا ہے، دنیا کو متحد کر دیا ہے، تو اب یورپ کے پاس سپیس بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آگے ناظرین جو آخر میں حزب اللہ کی تازہ ترین ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں، بہت بڑے حملے اس وقت حزب اللہ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں۔ نہاریہ پر بہت بڑا حملہ ہوا، پھر ایکر پر ہوا، پھر سفید پر ہوا، پھر حائفہ، اور ابھی ناظرین کرمیل سٹی ہے، یہ بھی آلموسٹ اب حائفہ سے ایسٹ کی طرف یہ واقعہ ہے، اور یہاں پر بہت بڑا حملہ ہوا ہے۔ لیکن نیو یارک ٹائم کی دو ذرا خبریں دیکھیے۔ نیو یارک ٹائم یہ کہہ رہا ہے میٹولا a symbol of early Zionism is deserted of limits to civilians and half destroyed by حزب اللہ missiles۔ اچھا، یہ میٹولا جو ہے نا، جو بارڈر کے ساتھ سیٹلمنٹ ہے، اس کی بہت اہمیت ہے۔ یہ انہوں نے لفظ استعمال کیا نا کہ early Zionist symbols، یہاں پر عربوں کے ساتھ کچھ جنگیں بھی لڑی گئی ہیں، کچھ ان کے مقامات یادگاریں بھی وہاں پر ہیں، تو یہ ارلی زائنسٹ سمبل ہے میٹولا کے اندر، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میٹولا کی اس وقت حالت یہ ہے کہ وہ آدھا حزب اللہ کے میزائل نے تباہ کر دیا ہے، آدھا حزب اللہ کے میزائل نے میٹولا جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے۔ 30% of the settlers do not intend to return whatever the outcome of the war۔ 30% تو سیٹلرز ایسے ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب واپس ہی نہیں آئیں گے، whatever the outcome of the war، چاہے اسرائیل جیت بھی جائے۔ یعنی 30% اسرائیلی سیٹلرز وہ ہیں جو اب فیصلہ کر چکے کہ ہم نے واپس آنا ہی نہیں ہے، چاہے اسرائیل جیتتا ہے، اسرائیل گریٹر اسرائیل بنا لے، اسرائیل کچھ بھی کر لے، ہم اب واپس نہیں آنے والے ہیں۔ تو باقی جو 70% ہے وہ ظاہری بات ہے اگر اسرائیل ہار گیا تو پھر کیسے واپس آ سکیں گے، تو لیکن 30% تو وہ فیصلہ کر چکے ہیں۔ اچھا، وال اسٹریٹ جرنل کیا رپورٹ کر رہا ہے؟ the cost of intercepting each drone launched by Hezbollah is about $1 lakh and up to several million for each missile۔ ٹھیک ہے، $1 لاکھ آپ اندازہ کریں یہ اسرائیل کب تک سسٹین کرے گا، اور امریکہ کب تک ایڈ دے گا، اور اس وقت میں جب ڈی ڈالرائزیشن ہونے جا رہی ہے، امریکی اپنی اکانومی ٹریلینز آف ڈالرز کے خسارے میں جا چکی ہے، اور دنیا میں برکس ڈالر ختم کرنے جا رہی ہے، اور اوپر سے جناب اسرائیل کی جو اکانومی ہے وہ تباہ ہو رہی ہے، اور صرف امریکہ کی ایڈ کے اوپر اس وقت چل رہی ہے۔ تو یہی بات ہے نا کہ دیکھیں ایران، رشیا اور یہ سارے اب ڈالر کو کیوں قبول نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ڈالر ان کے خلاف جنگوں میں استعمال ہو رہا ہے، اتنے ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز یوکرین کو دیے گئے، اگر ڈالر کی ہیجمنی نہیں ہوگی تو وہ یوکرین کی کیسے مدد کریں گے؟ اگر یہاں پر اسرائیل کا معاملہ ہے، اگر ان کا پاس ڈالر کی ہیجمنی نہیں ہوگی، اب وہ پرنٹ کرتے جاتے ہیں منی، اور آگے جناب دے رہے ہیں 90 ڈیز کے اندر $1 ٹریلین امریکہ پرنٹ کر رہا ہے۔ تو اگر یہ ان کے مطلب ڈالر کا اگر
ہیجمنی ختم ہو جائے تو کیسے پرنٹ کریں گے؟ تو اس طرح جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. ڈالر کا خاتمہ ان کی تمام جنگوں کا خاتمہ ہوگا اور ان کی تمام یہ جو پلانز ہیں ان کا خاتمہ ہوگا. اچھا ذرا اسرائیلی میڈیا کی زبانی دیکھیے. حزب اللہ فائرڈ 100 راکٹس ٹورڈز دا نارتھ ان 4 hours. 4 گھنٹوں میں وہ کہہ رہے ہیں 100 میزائل داغ دیے. پھر وہ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ ہٹ آن اے ہاؤس اینڈ 12 houses damaged as a result of the rocket launch from Lebanon. 12 houses جناب کرمیل سٹی کے اندر تباہ ہوئے ہیں. Number of injuries were transferred as a result of the rocket falling on a building in Karmel. Number of injuries صرف ایک بلڈنگ کی وہ بتا رہے ہیں. Helicopters carrying wounded soldiers land at Hadassah Cream Hospital in Jerusalem. وہاں سے وہ جو انجریز ہیں ان کو یروشلم میں لے کر آ رہے ہیں. اسرائیلی میڈیا no one should think that a new regime can be established in Lebanon and that Hezbollah can be eliminated. آج کل یہ بھی پلان کر رہے ہیں نا کہ جو پولیٹیکل رول ہے حزب اللہ کا, جو پولیٹیکل پاور ہے اس کو ختم کیا جائے حزب اللہ کی, اور وہاں پر ایک نیا صدر لایا جائے. تو وہ کہہ رہے ہیں نہ پولیٹیکلی اس کو آپ ختم کر سکتے اور نہ ملٹریلی. دیکھیں ان کے کمانڈرز بھی شہید ہوئے, ان پر خوفناک ترین بمباری بھی ہو رہی ہے, سارا کچھ ہوا ہے, لیکن حزب اللہ تو اب آپ دیکھ لیں پچھلے 20 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کم سے کم 300 کے قریب میزائل اور ڈرونز اسرائیل کے اوپر فائر کیے جا رہے ہیں. اتنی مطلب سسٹمیٹک طریقے سے 300 میزائل اور ایک ڈرون میں 116 کیجویلٹیز تک بھی ہوئی ہیں. اور جو کچھ لیبنان بارڈر پر ہو رہا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے. تو یہ اس وقت کے ناظرین تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.